Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of civics. Yesterday we had discussed salient features of Pakistan foreign policy and today we will resume our same topic. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नुमाया खतवाल को डिस्कस किया था और आज हम इसके रिमेनिंग हेडिंग्स या रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डेवलप करते हुए हम मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन भी इसकी खारजा पॉलिसी का एक अहम नुक्ता है। पाकिस्तान खारजा सतह पर हर उस कौम की हिमायत करता है जिसको हक़ ख़ुद इरादत अभी तक नहीं मिला या उसके लिए वो कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पर हमेशा ज़ोर दिया है और दहशतगर्दी की मुखालफत भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम पॉइंट में से एक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है वो है तीसरी दुनिया से रवाबित। तीसरी दुनिया का मतलब वो ममालिक हैं जो इकनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं ये हिस्टोरिकली टर्म यूज़ होती थी, अब तीसरी दुनिया के लिए एक न्यू टर्म यूज़ होती है जो कि है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो तीसरी दुनिया से रवाबित का आप आसान लफ्ज़ों में मीनिंग ले सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ जिनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है और कई मसाइल का उनको सामना है और वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेवलपिंग स्टेट में हैं। तो उन स्टेट्स के साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना भी पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी का एक अहम नुक्ता रहा है। तीसरी दुनिया से ताल्लुकात को बेहतर बनाने का पहला सबक हमें कायद-ए-आज़म ने दिया था और उन्होंने फरमाया था, मैं एशियाई अक़वाम और ख़ुसूसन मुस्लिम अक़वाम में हम आहंगी, मकसद की वहदत और मुकम्मल अफ़हाम व तफ़हीम पर ज़ोर देता हूँ, क्योंकि एशियाई इत्तेहाद आलमी अमन और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। इस बात का मतलब ये है कि मैं यानी कायद-ए-आज़म एशियाई अक़वाम और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़वाम में एशियाई अक़वाम को इसलिए यहाँ एड्रेस किया गया है कि एशियन कंट्रीज़ उस वक्त भी और इवन अभी तक एशियन कंट्रीज़ बहुत सारे हैं चाइना के अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एशियाई कौम और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़वाम में हम आहंगी, मकसद की वहदत और मुकम्मल अफ़हाम व तफ़हीम, हम आहंगी यानी इनके दरमियान हार्मनी पाई जाए, इनका मकसद एक हो यानी अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग नेशन प्रूव करना और आपस में अफ़हाम व तफ़हीम यानी बग़ैर लड़ाई झगड़े के अपनी अपनी रियासतों की तरक्की पर तवज्जो देना, ना कि ये कंट्रीज़ दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ या स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जंगों में ये शरीक हों और अपनी इकॉनमी को मज़ीद ख़राब करें और ना इनका आपस में कोई झगड़ा होना चाहिए। तो कायद-ए-आज़म की इस लाइन का मतलब ये है कि ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़वाम और एशियाई अक़वाम को आपस में अपने मकासद को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक करना चाहिए और आपस में अंडरस्टैंडिंग को स्टेट्स की लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, डिप्लोमेसी या आप कह सकते हैं बायलैटरल ट्रेड के रिलेशनशिप्स, बायलैटरली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जिसमें जो दूसरा कंट्री जिस भी फील्ड में वीक है उसकी उसमें हेल्प की जाए और जिस फील्ड में ये कंट्री ख़ुद वीक है वो उन अपने करीबी हमसाया और मुस्लिम अक़वाम से उसमें हेल्प ले ताकि ये सारी डेवलपिंग नेशंस भी डेवलप नेशंस की सफ़ में खड़ी हो जाएं, क्योंकि एशियाई इत्तेहाद आलमी अमन और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। क्यों एशियाई इत्तेहाद रखता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी का जो ख़िता है वो यही है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इसी ख़िते में पाया जाता है और यहाँ से लोग ह्यूमन रिसोर्स को और इवन नेचुरल रिसोर्स को ले जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ इनको यूटिलाइज़ करते हैं और वो हम पे हुकूमत करते हैं। चाहे पहले वो वैसे साम्राज्यत के ज़रिए करते थे और अब अपनी इकॉनमीज़ के ज़रिए करते हैं। तो अगर एशियाई कंट्रीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें और अपनी तरक्की पर तवज्जो दें तो ये दुनिया की तरक्की को फ़रोग़ देगा। फिर किसी और कंट्री को इनके ऊपर रूल करने की, चाहे वो साम्राज्यत का
یا دوسری قوموں کو غلام بنا کر کرنے کا ہے، یا ان کی اکانومی کو اتنا ویک کرنا کہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہیں اور ہمیشہ بڑے کنٹریز کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس اصول کے تحت تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان اتحاد کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی، پاکستان نے اس میں ہمیشہ ایک اپنا رول پلے کیا۔ بینڈونگ کانفرنس، بینڈونگ بھی ایک تنظیم ہے اور غیر جانبدار ممالک کی ایک تنظیم ہے جس کے لیے جو کہ نیم کے نام سے ہے، تو اس میں ہمیشہ پاکستان شامل رہا۔ گروپ آف 77 میں پاکستان آگے رہا، اور رکن اور جو اس کے جو ممبرز تھے انہوں نے پاکستان کو چیئرمین منتخب کر کے پاکستان کو کی جو ایفرٹس تھی اس کے لیے ان کو ہمیشہ سراہا ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے، ہمارے بانی کے قول کے مطابق ہمیشہ ہماری پالیسی کا ایک اہم اصول یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے اور ایشیائی ممالک کے کی ترقی کے لیے کام کرے اور ان کو بھی ایک ڈیولپ کنٹریز کی جو لسٹ ہے اس میں شامل کروائے۔ پاکستان کو جب سے پاکستان کی ایگزسٹنس ہوئی ہے، پاکستان کا ایک مسئلہ اس کے ساتھ چلا رہا ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ اور مسئلہ کشمیر ہی پاکستان کا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے، یا ہمارا وہ ایک برننگ ایشو ہے، اس کو آپ دکھتی رگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو کنٹریز پاکستان کے موقف کی کشمیر پر حمایت کرتے رہے ہیں ہمیشہ وہ پاکستان کے دوست رہے ہیں، اور جن کنٹریز نے کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کی حمایت نہیں رہی، پاکستان نے بھی کبھی ان کنٹریز کو اپنا دوست نہیں سمجھا۔ تو کشمیر کی آزادی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ترین پوائنٹ ہے۔ یہ پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں اور بھارت کے خلاف وہ جدوجہد میں کئی سالوں سے مصروف ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کے سفارتی، سیاسی، اخلاقی مدد ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ ہر انٹرنیشنل فورم پر پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کی ہے، اور ہمیشہ اس چیز کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی خود اجازت دی جائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم نقطہ ہے کہ وہ حق خود ارادیت ان قوموں کی حمایت کرتا ہے جو حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کشمیری عوام ان میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان امن کا دعوے دار ہے اور طاقت کے استعمال کو ایک پالیسی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کبھی بھی جب بھی انڈیا کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے انٹرنلی حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں، بلاسٹ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایشو کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے اس موومنٹ میں کوئی تیزی آتی ہے تو ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اوپنلی انڈیا کو اپنے جتنے بھی ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کے لیے انڈیا کو ٹارگٹ نہیں کرتا۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کہ اور اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر پاکستان اور انڈیا کے حالات اس سٹیج پر آئے کہ دونوں قوموں کے درمیان، دونوں کنٹریز کے درمیان ایسا لگتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ جنگ کو ایوائڈ کیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جنگ کے بعد جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں جیتنے والے ملک کو بھی وہ بہت سالوں تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہمارے کنٹری کی اکانومی، ہمارے عوام کی غربت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بیرونی ممالک کے ساتھ جھگڑا کریں۔ اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی مخالفت کی ہے اور اپنے موقف کو ہمیشہ ظاہر کیا ہے۔ کسی بھی بڑے ملک کی طرف سے اگر وہ جارحیت ہے یا کسی چھوٹے ملک کی طرف سے ہے، پاکستان نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اور یہ پاکستان کے اس میں جن کنٹریز میں جب بھی جارحیت ہوئی پاکستان نے ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کی۔ اور اسی طرح پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، ایک یہ ریزن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی فلسطینیوں کے اوپر ہمیشہ جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کیا اور اسٹل قبضہ کرنے میں مصروف ہے۔ تو پاکستان اس طرح کی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کلونیلزم کی، امپیریلزم یا جس کو اردو میں نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں، اس کی مخالفت کرتا ہے۔
سامراجی یا نو آبادیاتی نظام ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جو چھوٹی اور غریب قوموں کو، چھوٹی نہیں ہوتی وہ ان سے تعداد میں بلکہ بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ چھوٹی سے مراد ہے کہ ریسورسز کے لحاظ سے یا آپ کہہ لیں کہ سیاسی قوت کے لحاظ سے ان سے وہ کم ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر قبضہ کر کے ان کو غلام بناتی تھیں۔ اسپین، اٹلی، فرانس اور خاص طور پر برطانیہ، یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جنہوں نے دنیا کے کافی سارے کنٹریز کے اوپر قبضہ کیا۔ ایون ہم بھی کبھی برطانیہ کی نو آبادیات رہ چکے ہیں، یعنی بر صغیر کا وہ حصہ جہاں پر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ہیں، ہم بھی برطانیہ کی نو آبادیات رہ چکے ہیں۔ اور 19 سینچری سے تقریباً تمام جو نو آبادیاتی نظام تھے وہ ختم ہو گئے۔ تمام قوموں نے جمہوری نظام کا اور اپنے اپنے ممالک میں اس نو آبادیاتی نظام کی مخالفت کی، تو اس لیے پاکستان خود بھی اس نظام کا شکار رہا ہے۔ اس لیے اس نے شروع سے ہی سامراجی قوتوں کے مقابلے میں نو آبادیاتی کے باشندوں کی ہمیشہ حمایت کی اور تمام محکوم قوموں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ لیبیا، مراکش، تیونس، ملیشیا، انڈونیشیا اور برما سمیت کئی قومیں ہیں جن کے نو آبادیات کی نظام کے خلاف پاکستان نے آواز بلند کی اور ان کے موقف کی حمایت کی، اور اقوام متحدہ کے اندر اور باہر ہمیشہ نو آبادیاتی نظام کے خاتمے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ پاکستان بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری کو اپنے خارجہ پالیسی کے ذریعے تحفظ دینا چاہتا ہے۔ موجودہ دور معیشت کا دور ہے۔ ہر وہ کنٹری، پہلے زمانے میں وہ کنٹریز ڈیولپڈ کنٹریز میں یا بڑی پاورز میں شمار ہوتے تھے جن کی فوجیں اچھی ہوتی تھیں، جس طرح کہ برطانیہ، جن کی بحری قوت اچھی تھی، جو سمندروں کے ذریعے رسائی رکھتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ وہ کنٹریز ساتھ ہی اپنی اکانومی کو بھی بہت اسٹرانگ کرتے تھے، اور اب تو وار ہی ساری اکانومی کی ہے۔ وہ کنٹری ہمیشہ سپر پاورز میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ چائنا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے جس نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کیا ہے، اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ اس لیے یہ دوسری سرمایہ کاری کے لیے دوسری حکومتوں اور تاجروں سے رابطے قائم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ دار پاکستان میں یہ اس کی کوشش ہے رہی ہے ہمیشہ کہ جو غیر ملکی سرمایہ دار ہیں پاکستان میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ لگائیں۔ اس سے ہمارے ملک کے اندر بیرونی سرمایہ آتا ہے، ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے، ہمارے ملک کے عوام کو روزگار مہیا ہوتا ہے اور ملک کی اکانومی اوورآل اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے سفارت خانوں کو بھی تجارتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے اہداف کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں، یعنی پاکستان کے جہاں جہاں امبیسیز قائم ہیں، پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو اس کی امبیسیز ہیں وہ اس طرح کی پالیسیز پر عمل کریں کہ جو بیرونی ممالک ہیں وہ پاکستان کے امبیسڈرز کے تھرو پاکستان کے اندر اپنے جو جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں یا جتنے بھی تجارتی ان کے پروجیکٹس ہیں ان کو سٹارٹ کریں اور سرمایہ کاری کریں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہو سکے۔ تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم نکات ہیں جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں۔ یہاں ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔